بالकुल सही चल रहे हैं, मैंने ज़ोर देकर कहा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर या तौकीर को एटू समझ रहे थे, जबकि उसकी शख्सियत अभी तक राज में है। शख्सियत भी सामने आ चुकी है, तौकीर बनकर तुमसे मिलने वाला ही एटू है। तुम्हारी मुलाजिम ने उसकी बदली हुई आवाज़ सुनी थी। जहांगीर ने इस बात की तस्दीक की थी। वो तो सारी रात उसके साथ ड्राइव के तौर पर रहा। फिर उसने रात भी जहांगीर के घर ही बसर की। कम अज़ कम उसे पहचान सकते हैं, हाँ, हवा उसका नाम, असल कुछ भी हो। तस्वीर की मौत की खबर बड़ी माँ को पागल कर देगी। मैं उनका ख्याल आते ही बुरी तरह परेशान हो गया। तौकीर कनाडा में है, उन्हें कोई भी ना संभाल सकेगा और वो बिलक बिलक कर मर जाएगी। तुम्हारा बस यही एक कड़ा इम्तिहान है, उसने तशरीह आमेज़ लहजे में कहा। तस्वीर का कातिल तुम तक रसाई के इस मौका पर गाफिल नहीं रहेगा। तुमने बड़ी माँ का रुख किया और समझना कि वो क्या कहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा। खुद किसी जाल में फंसने की बजाय अब मुझे किसी के गिरेबान पर हाथ डालना होगा। और इस बार तुफ़ैल की बारी है। ये तुफ़ैल कहाँ से आ गया? एसओ लाइट्स कॉटेज का सिक्योरिटी ऑफिसर। तस्वीर ने जो कुछ बताया, उसकी रोशनी में लाइट्स कॉटेज के मुलाजमीन में तुफ़ैल ही सबसे ज़्यादा बाहबर आदमी है। वो मेरे कहर से हरगिज़ ना बच सकेगा। उसका आदमी 3 बजे मिंटो पार्क पहुंचेगा। सुल्तान शाह ने उसका जिक्र आते ही चौंक कर मुझे याद दिलाया। इस वक्त 1:15 बजने वाला है, शायद तुम्हें कुछ तैयारी भी करना होगी। मैं मुकर्ररा वक्त से पहले ही वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैंने उठते हुए कहा, ताकि वहाँ के हालात निगाह में रहें। हो सकता है कि इसकी मददगार पहले से गाड़ियों में वहाँ जमा होना शुरू हो जाए। मैं मंटो पार्क की पार्किंग लाट में पहुंचा तो सुल्तान शाह मुझसे पहले एक खस्ता हाल आवारा गर्द के रूप में वहाँ मंडेर पर बैठा था। वो दोपहर का वक्त था, इसलिए पार्किंग लाट में चंद ही गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन मुझे कोई मुश्तबा आदमी नजर न आ सका। इस वक्त मैंने सिल्क का सुर्ख शनाख्ती मफलर नहीं लपेटा, ताकि दूसरे फरीक के गुर्गे मुझे पहले से पहचान ना सकें। मैं चहलकदमी के अंदाज में बढ़कर हुआंचे वालों के पास जा खड़ा हुआ और तली हुई चने की दाल लेकर उससे शुगल करने लगा। ठीक 2:45 बजे एक कार मंटो पार्क की पार्किंग लाट में दाखिल हुई और उसमें से 3 सेहतमंद अफराद सीने फुलाए नीचे उतर आए। उनके लिबास और बुशरों से जाहिर हो रहा था कि वो पेशावर गुंडे नहीं तो बिगड़े हुए और उबाश तबीयत ज़रूर है। अपनी कार से उतरने के बाद वो तीनों वहीं खड़े मुतजस्सिसाना अंदाज में चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगे। साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें वहाँ किसी की तलाश है। मैं दूर एक ठेले के पास खड़ा की नखियों से उनका जायज़ा लेता रहा। वो अपनी कार के करीब खड़े सिगरेटें सुलगा रहे थे कि मैंने सुल्तान शाह को किसी आवारा गर्द मलंके से अंदाज में खुद कलामी करते हुए उनकी तरफ बढ़ते देखा और बेचैन हो गया। शायद उनकी हरकतों और सकनात की बिना पर सुल्तान शाह भी उनकी तरफ से शोभात का शिकार हो गया। वो दलेर और ज़हीन आदमी था, लेकिन मेरी दानिश में ऐसी खुली छेड़छाड़ खेल बिगाड़ने के साथ ही उसके लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उन तक पहुंचने के बाद भी सुल्तान शाह ने अपना लातालुकाना अंदाज बरकरार रखते हुए उनके सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया। निचले दर्जे के आम जुराइम पेशा लोगों की तरह वो तीनों भी कुछ तोहम परस्त थे। एक मजजूब नुमा सवाली का हाथ फैला देखकर बैक वक्त तीनों के हाथ जेबों से कुछ दबाए बरामद हुए सुल्तान शाह की हथेली पर हाली हो गए। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना अंदाज में उनमें से एक के सर पर हाथ फेरा और शायद कुछ कहा भी था, जो फासला ज़्यादा होने के बाद मैं ना सुन सका। न जाने उसी कलमात में क्या तासीर थी कि वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और सुल्तान शाह वहीं जम गया। आसार से जाहिर हो रहा था कि उन चारों में कुछ दिलचस्प मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे। ठीक 3 बजे एक सफ़ेद करोला इस इलाके में दाखिल हुई और रास्ते में ही रुक गई। मैं वहाँ रक्शे से पहुंचा, लिहाजा पार्किंग के ज़वाबत से ला इल्म था। करोला के रुकते ही सरकारी पार्किंग फीस या जगह टैक्स वसूल करने वाला एक लड़का उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन उसे शायद दूर ही से धत्कार दिया गया। सफ़ेद करोला के आते ही सुल्तान शाह के साथ उलझे हुए तीनों बदमाश चौंके थे। उनकी तवज्जो अपने सामने खड़े हुए नकली मजदूब से हटकर सफ़ेद करोला पर मरकूज हो गई। मैंने इस तब्दीली का अंदाज़ा करते ही पेशकदमी की तैयारी कर ली। करोला सूरज के सामने ऐसे जाविये से खड़ी थी कि जब तक ड्राइवर नीचे न आया मैं विंडो स्क्रीन के पीछे उसका चेहरा ना देख सका, लेकिन उसे देखते ही मेरे कदम बेइख्तियार हरकत में आ गए, क्योंकि उसके सर पर नीली टोपी नज़र आ रही थी, जबकि मैं उसके मुकाबिल ना पहुँच गया। उसने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि बेचैनी के साथ गर्दोपेश में नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन मैं अपने सामने उसे महसूस करते ही वो चौंक पड़ा। सुरह मफलर गले की बजाय मेरी जेब में है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा। हुआ करे मैं क्या करूं? उसने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। तयशुदा बातों से इनहराफ की सूरत में वही होगा जो शुगर केन चाहती है, इसमें तुम्हें कोई एतराज़ ना होना चाहिए। मैं खुद शुगर केन हूँ, इस वक्त तो वही होगा जो मैं चाहूँगा, मैंने अपने लहजे में करख्तगी पैदा करते हुए कहा। कोर्सवर्ड्स का तबादला हो चुका था, लिहाजा उसके तेवर ढीले पड़ गए। तुम्हारी अमानत ले आया हूँ, ये कहते हुए उसने झुककर पैसेंजर सीट से एक बड़ा सा ब्राउन चर्मी ब्रीफकेस उठाया, जो हासा वजनी मालूम हो रहा था, और उससे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम जानो और तुम्हारा काम।
میرا ارادہ اس سے بریف کیس وصول کر لینے کا تھا، لیکن عین موقع پر مجھے وہ بریف کیس یاد آ گیا جو تنظیم کی طرف سے میرے حوالے کیا گیا تھا۔ اس بریف کیس کو کھولنے میں ذرا بھی غلطی کی جاتی تو قفل کے میکینزم سے منسلک طاقت اور بارودی ذخیرہ اتنی قوت سے پھٹتا کہ بریف کیس تو درکنار قرب و جوار والوں کے چھیتڑے ملنے بھی محال ہو جاتے۔ تحویل میں لینے سے پہلے شاید رقم تو گننا دشوار ہوگی، مگر میں گڈیاں ضرور گننا چاہوں گا۔ میں نے اس وزنی بریف کیس کو ہاتھ لگائے بغیر کہا، یہ میرے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس نے اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں رقم ہے، یہ گتے کے ٹکڑے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ یہ بریف کیس لال مفلر والے کو پہنچا دوں، اس سے آگے میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ بریف کیس کس طرح کھلے گا؟ بالکل ٹوسٹر کی طرح ہے، دونوں طرف کے کلپ گرا کر 912 ملاؤ گے تو قفل کھل جائے گا۔ یہ کام تم ہی کو سر انجام دینا ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اس کا مجاز نہیں، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد میں اس بریف کیس کا مالک ہوں، میں تمہیں مجاز قرار دیتا ہوں۔ میرے لہجے میں کاٹ پیدا ہو گئی۔ میں تمہارا نہیں، کسی اور کا تابع ہوں۔ وہ میرے لہجے کا اثر لیے بغیر بولا، میرا وقت برباد نہ کرو، بریف کیس لینا ہے تو لو، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں، مجھے کچھ اہم کام بھی نمٹانے ہیں۔ اس وقت تک میرا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ چکا تھا۔ میری جیب میں ایک عدد بھرا ہوا پستول ہے جس کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا ہے، میری انگلی ٹریگر پر ہے اور نال تمہاری طرف۔ اب تم کس کام کو اہم خیال کرتے ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اضطراری طور پر اس کی نگاہیں ادھر ادھر گئیں جدھر سلطان شاہ 3 گنڈوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت تو تمہارا ہی کام اہم نظر آ رہا ہے، گاڑی میں آ جاؤ، یہ بریف کیس ہم کسی محفوظ مقام پر کھولیں گے، وہ بولا۔ وہ بہت ذہین اور مکار تھا، لیکن میرے سامنے طفل مکتب ہی تھا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہاں سے میرے ساتھ روانگی چونکہ پروگرام کے خلاف ہوگی، لہٰذا اس کے تینوں چوکیدار بھی سفید کرولا کا پیچھا کریں گے اور کسی محفوظ مقام پہنچنے سے قبل اسے میری بالادستی سے نجات دلا دیں گے۔ لیکن میں ان امکانات سے غافل نہیں تھا۔ اسے مزید کسی ہوشیاری کا موقع دیے بغیر اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے وزنی بریف کیس عقبی نشست پر ڈال دی اور جھلائے ہوئے انداز میں کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ میں نے کار کے روانہ ہوتے ہی پستول جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تاکہ اسے ہر لمحے صورتحال کا احساس رہے، لیکن راوی روڈ پر کچھ دور چلنے کے بعد عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے مضحکانہ انداز میں ہنس دیا۔ اسے جیب میں رکھ لو، میری خاموشی پر وہ خود ہی بولا۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ کیوں، کیا اس میں سے مینڈک نکلنے کی امید ہے تمہیں؟ میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ نیلی ڈاٹسن میں میرے 3 محافظ پیچھے آ رہے ہیں، وہ نہ صرف پوری طرح مسلح ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک تمہاری پسلیاں چکنا چور کر سکتا ہے۔ یہ اور بھی اچھا ہوا، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ اب کم از کم تم کو شکایت نہیں ہوگی کہ تم اکیلے ہی مار لیے گئے۔ 3 سورما تمہاری بدترین درگت کے چشمدید گواہ ہوں گے۔ اس نے راوی کا نیا پل پھر پرانا پل بھی چھوڑا اور گاڑی ہنستا اور شکستہ بند روڈ پر مڑ گئی، جہاں گرد و غبار سے اٹی ہوئی نیم پختہ سڑک پر عملاً ویرانی کا راج تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد بھی جب اس ویرانے کا خاتمہ نہ ہوا تو ایک جگہ میں نے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ سفید کرولا ایک کنارے پر رک گئی اور میں نے اپنے پستول کی زد پر اسے نیچے اتار لیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی بار تشویش کے آثار محسوس ہوئے تھے، کیونکہ طاقوں میں آنے والی نیلی ڈاٹسن کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ محض میرے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ جہاں تم بریف کیس کھول کر مجھے رقم کی گڑیاں گنواؤ گے، میں نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بریف کیس میں نہیں کھولوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تم کھول دو، رقم میں گنوا دوں گا، برہودار تمہارا تو باپ بھی کھولے گا، میں نے اس کے منہ پر بھرپور تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ مغلظات بکتا ہوا دور ہٹ گیا اور اس لمحے میں نے پچھلے موڑ سے غبار کا ایک بگولا سا اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ چند ہی ثانیوں میں صورتحال واضح ہو گئی۔ نیلی ڈاٹسن تیزی سے ہماری طرف بڑھی آ رہی تھی۔ میری شکار کے بشرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بدترین حالات سے مقابلہ کرنے کی نیت سے بڑھ کر اپنے پستول کی نال اسی کمر سے لگا دی۔ تھوڑی دیر میں نیلی ڈاٹسن ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ عقبی نشست پر سلطان شاہ بھی برا جمان تھا۔ اس کار کا انجن بند ہوا، پھر یکے بعد دیگرے وہ تینوں بدماش اپنے ہاتھ سروں پر باندھے نیچے اترے تو فرتے حیرت سے میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ آخر میں سلطان شاہ اس کار سے نیچے اترا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ تینوں بدماش سلطان شاہ کو بدترین مغلظات سے نواز رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس دور کی سب سے بڑی حقیقت پیر سلطان شاہ ان تینوں کو کور کیے کہہ رہا تھا۔ رشوت اور سفارش کی لعنت نے ہم سب کو ایسا برباد کیا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں بھی رسائی کے لیے ہم سفارشیں اور سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تینوں ضعیف الاعتقاد میری دعاؤں کے متمنی تھے اور نابکار مجھ ہی کو مغلظات بک رہے ہیں۔
لیکن تم نے انہیں کیسے گھیر لیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ چند حسب حال دعاؤں کے طفیل ان سے تھوڑی سی بھیک سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ وقت گزاری کے لیے اپنے مقدرات کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اسی دوران میں تمہارا کام شروع ہو گیا۔ یہ لوگ تعاقب کرنے میں روانہ ہوئے تو میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ سوار ہو گیا اور ان میں سے کسی نے مجھ مسکین سے تعارض نہیں کیا۔ ان بیچاروں کو تو اس وقت ہوش آیا جب سفید کرولا نظر آنے کے بعد میں نے اچانک ہی پستول نکال کر صورتحال بدل ڈالی اور اب یہ اسی بیچارے کو کوس رہے ہیں جسے ذرا دیر پہلے اپنا سب سے مضبوط ستون سمجھ رہے تھے۔ الو کے پٹھے ان تینوں میں سے ایک دانت پیس کر گرایا۔ ہمیں شبہ بھی ہو جاتا کہ تم اس نابکار کے ساتھی ہو تو اس طرح مارتے کہ تمہیں قبر بھی نصیب نہ ہوتی۔ خیر ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ سلطان شاہ بایاں ہاتھ اٹھا کر بے نیازی کے ساتھ بولا، تم سب کو الگ الگ قبر میسر ہوگی، کوشش کریں گے کہ تمہاری مزن کی جنازہ گاہ میں تدفین ہو، کیونکہ اس علاقے میں ہمارا ایک تنہا دار فاتحہ ہوا رہتا ہے۔ وہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت ہر روز تمہاری مزاروں پر فاتحہ خوانی کرتا رہے گا تاکہ قیامت تمہاری قبریں نور سے بھری رہیں۔ ہرزہ سرائی بند کرو الو کے پٹھے، ان میں سے ایک غالباً خوف زدہ ہو کر چلایا، ہم تمہارا خون پی جائیں گے۔ اس کا خون بہت کڑوا ہے، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ تم تینوں خاموش ہی رہو ورنہ اس کے کڑوے خون کو جوش آ گیا تو تم میں سے ایک آدھ مزن کی جنازگاہ تک بھی پہنچ نہ سکے گا جہاں اس کے تنہا دار فاتحہ ہوا کا بندوبست ہے۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک اور بھڑک کر گرایا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے سادگی کے ساتھ کہا، یہ میرے لیے 30 لاکھ روپے لایا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ رقم نہیں تو کم از کم گڑیاں ہی گن کر میرے حوالے کر دے۔ رقم پوری ہوئی تو تم سب کی چھٹی ہو جائے گی ورنہ یہ یرغمال میں رہ جائے گا، تم واپس لوٹ کر اپنے اوپر والے کو اس کی بے ایمانی سے آگاہ کر سکو گے۔ ہم اسی کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی شخص گرایا، 30 لاکھ کے معاملے میں ہمیں تو صرف 5,000 کے عوض گھسیٹا گیا ہے۔ تم سب ملعون اور نابکار ہو۔ میرا نیلی ٹوپی والا قیدی دہاڑا، آج میں نے تمہاری نمک حرامی دیکھ لی، آئندہ کبھی تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ وہ تینوں چپ رہے لیکن میں انہیں للکار بیٹھا، سن لی اپنی اوقات، اگر بہتری چاہتے ہو تو ابھی واپس بھاگ لو۔ ایک بار تمہارے سامنے کھیل شروع ہو گیا تو پھر مزن جنازگاہ سے پہلے کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ تو کیا تم ہمیں اسی آسانی سے واپس جانے دو گے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہ جانا چاہو تو دوسری بات ہے، میں نے سارا بوجھ اسی پر ڈال دیا۔ وہ تینوں کرائے کے ٹٹو تھے اور غالباً انہیں اپنے معاوضے کی رقم پیشگی مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہی طے کیا کہ انہیں مزید ملوث ہوئے بغیر واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ نیلی ٹوپی والے قیدی نے دھمکیوں اور خوشامدوں کے ذریعے انہیں لاکھ روکنا چاہا لیکن ان میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ میری اور سلطان کی بالادستی نے ان کی تمام خوش فہمیوں کو فنا کر دیا۔ نیلی ڈاٹسن اپنے 3 سواروں کو لے کر واپس چلی گئی تو میں پھر اپنی قیدی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رقم سنبھلوا کر تم بھی اپنی چھٹی کرو دوست، کلپ گرا کر 912 ملاؤ گے تو کفل کھل جائے گا، اس نے کسی رٹائے ہوئے طوطے کی طرح دہرایا۔ تم بریف کیس کھولو، میں رقم سنبھال دوں گا۔ میرے ذہن میں بارودی بریف کیس سے تصور اور راہ سے ہو گیا، اسے کھولنا تو تم ہی کو ہے میرے دوست، رقم میں خود گن لوں گا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اس خیال میں بھی نہ رہنا کہ تم کسی طرح ہمیں دھوکہ دے کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو سکو گے، یہ جعلی پیر نشانے کا بہت سچا ہے۔ نیلی ٹوپی والے کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لرزنے لگے اور بشرے پر فکر مندی کی علامات ابھر آئیں۔ آخر تم مجھ سے ہی بریف کیس کھلوانے پر کیوں مصر ہو؟ اس نے خود کو تنہا اور بے بس پا کر تھکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم کیوں اسے نہ کھولنے پر اڑے ہوئے ہو میرے ننھے چوزے؟ سلطان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے زہریلے لہجے میں سوال کیا اور اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپتے ہوئے خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ بریف کیس ہرگز نہ کھولوں، اس نے کہا۔ تم نے اس کی وجہ جاننے کی قطعی کوشش نہیں کی؟ ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی رقم کا معاملہ ہے، وہ چاہتا ہوگا کہ تم خود ہی رقم سنبھالنے کا فرض سر انجام دو۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ اس میں رقم ہی ہے یا پھٹے پرانے کاغذات وغیرہ بھرے ہوئے ہیں؟ سلطان شاہ نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ وہ بات کی بات ہے، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا، تم لوگوں کے جارحانہ رویے سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں ذک پہنچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ جب تم خود یہ سوچ رہے ہو تو بریف کیس کھولنے میں ہچکچا کیوں رہے ہو؟ اس بارے میں مجھے خاص طور سے منع کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی چال رہی ہو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ جو بھی اسے کھولنے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی طرح مشکل سے دوچار ہو جائے گا۔ کیسی مشکل؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے سوال کیا تاکہ اس کی ذہنی اڑان کا اندازہ لگا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ردی کاغذات کے ساتھ کوئی بکھرا ہوا زہریلا سانپ بند ہو جو ڈھکنا کھلتے ہی سامنے والے کو ڈس لے۔ اس کے جواب سے مجھے خاصی مایوسی ہوئی، وہ ان لوگوں کا ہرکارہ تھا جو جرائم کے ارتکاب میں جدید سہولتوں سے استفادہ کرتے آ رہے تھے۔ فوٹو سیل خودکار کیمرے، وائرلیس اور الیکٹرونکس پر مشتمل حفاظتی حسار استعمال کرنے والوں کے لیے کام کرتے ہوئے بھی اس کی ذہنی سطح اس قدر پست تھی کہ وہ 17ویں صدی میں بھی سانپ سے ڈسوانے والے حربے سے آگے کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی یہ کام علمی شاید میرے لیے سود مند ہی تھی۔ اس خطرے کا توڑ بہت آسان ہے، میں نے قدرے توقف کے بعد کہا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے۔ تم اس بریف کیس کو دور لے جا کر دونوں
لیور اٹھاؤ اور نمبر ملا کر کفل کھول دو اور بریف کیس وہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. ہم اس کا ڈھکن کسی درخت کی لمبی سی ٹہنی کی مدد سے کھول لیں گے. اندر زہر سانپ ہوا تو راستہ پاتے ہی ویرانے میں فرار ہو جائے گا اور ہم بلا خوف و خطر قریب جا کر رقم گن سکیں گے. مجھے اپنی تجویز کے مضمرات کا خوب اندازہ تھا، لیکن اس کے لیے میرے کھوپڑی کے لیے میری رائے قابل قبول تھی. اس نے وہیں ٹھہر کر چند ثانیوں کے لیے کچھ سوچا، پھر کار سے بریف کیس اتارنے لگا. اس کو بریف کیس کہنا کچھ اتنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ نہ اس کا سائز بریف کیس کا تھا نہ ساخت سوٹ کیس جیسی. وہ ان دونوں کے درمیان کوئی چیز معلوم ہو رہا تھا. وزنی اور بڑے بریف کیس کو کار سے اتار کر وہ داہنی سمت کے کچے ویرانے میں اتر گیا، جہاں تحت نظر خودرو درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ چلتا گیا تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان شاہ کی دھیمی آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا. چہرے سے کوئی بہت بڑی الجھن ٹپک رہی ہے، یہ بے خبری میں مارا جائے گا، میں نے متاسف لہجے میں کہا. کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا. جب لمبی ٹہنی سے ڈھکن کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو سانپ اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ وہ اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا. میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا. مجھے شبہ ہے کہ اس کے میکینزم میں طاقتور بارودی دھماکے کا پورا بندوبست پوشیدہ ہوگا اور ٹہنی سے ڈھکن کھولنے کی نوبت ہی نہیں آ سکے گی. نہ آئے؟ وہ بے پروایانہ لہجے میں بولا. تم کیوں اپنا ذہن تھکا رہے ہو؟ وہ جو جال تمہارے لیے لایا ہے خود ہی اس کا شکار ہو جائے گا. اگر کچھ نہ ہوا تو 30 لاکھ پکے ہیں. میں پھیکے انداز میں مسکرا کر رہ گیا. میری نگاہیں کچے ویرانے کی طرف مرکوز تھی، جہاں وہ تھوڑی دیر ریت پر بیٹھا بریف کیس کے دونوں لیور اٹھانے کے بعد گھٹنوں کے بل نیچے جھکا کفل کے نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک ایک ہولناک دھماکے سے میری نگاہیں حیرہ ہو گئیں، کیونکہ اس مقام پر طاقتور بارودی دھماکے کے ساتھ ہی بارودی شعلوں کا کثیف بادل بھی بلند ہوا. میں اچھل کر پہلو کے بل کئی فٹ دور جا گرا. میں سنبھل کر اٹھا اور دیوانہ وار کار کی طرف دوڑ لگا دی. شاید سلطان شاہ نے بھی اسی لمحے وہی فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہم دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی کار میں سوار ہوئے. دھماکے کے باعث میں اٹھنے والا ریت کا غبار دور تک پھیلا ہوا تھا. بارود جلنے کی بو سے نتنوں اور آنکھوں میں سوزش ہو رہی تھی. بریف کیس میں بھرے ہوئے کاغذات آگ پکڑ کر دور تک بکھر گئے اور خشکدو جھاڑیوں نے جا بجا آگ پکڑ لی. بربادی کے اس مہیب منظر میں نہ بریف کیس کے باقیات کہیں نظر آ رہے تھے، نہ اسے کھولنے والے کا پتہ تھا. بس کار سے ذرا دور جوتے اور پاؤں سمیت جھلسی ہوئی پنڈلی کی ایک ہڈی ریت پر پڑی یہ اعلان کر رہی تھی کہ نیلی ٹوپی والے کا جسم دھماکے کے نتیجے میں چھیتڑوں میں تقسیم ہو کر ہر طرف بکھر گیا تھا. اس بدترین بارودی دھماکے کے نتیجے میں قرب و جوار سے لوگوں کا ادھر ابھر پڑنے کا قوی امکان موجود تھا. لہٰذا میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار بند روڈ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی. چند ثانیوں کی حالیت ذہنی کے بعد دماغ کام کرنے کے قابل ہوا تو مجھے یہ سوچ کر ہی پھریریاں سی آ گئیں کہ میں نے ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس وقت میرے بدن کے چیتڑے خودرو جھاڑیوں کی چتا میں جل رہے ہوتے. تم جو سوچ لیتے ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے. سلطان شاہ کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو چونک پڑا. اس کا داہنا رخسار اور کان بری طرح زخمی تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا. تم زخمی کیسے ہو گئے؟ بس دھماکے کے ساتھ کوئی جلتی ہوئی چیز ہوا میں اڑتی ہوئی داہنی کنپٹی پر آ کر لگی. اس نے تکلیف کے احساس سے آری حوصلہ مند لہجے میں کہا تو پھر ہنستے ہوئے بولا. وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی. کیا تم بارودی دھماکے کی بجائے گلاب کے پھولوں کی برسات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے؟ سوچنے سے کچھ نہیں بنتا سلطان شاہ، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا. گلاب برستے تو ان کے کانٹے شاید تمہیں اس سے زیادہ لہو لہان کر دیتے. ہر بات اور کام کا ایک وقت معین ہے، ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے اور ہم بس اس کی تعویلیں سوچتے رہ جاتے ہیں. جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے. اب تو کھل کر جنگ چھڑ گئی ہے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا. تصویر ہم دونوں کی زندگی میں دن دہاڑے ہوٹل میں مار دیا گیا. دوسری طرف سیکیورٹی آفیسر نے بھی بارودی بریف کیس بھیج کر تمہیں للکار دیا، جبکہ ایٹو کی شخصیت ابھی تک راز میں ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کس محاذ پر زور دینا ہوگا. محاذ تو اب ایک ہی رہ گیا ہے. میں نے سڑک پر نظریں جما کر تلخ لہجے میں کہا. لائٹس کاٹیج گنڈوں اور بدماشوں کا مسکن بنا ہوا ہے، وہاں ان کی فوج پل رہی ہے. ہمیں اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہوگی. اپنی بڑی ماں کو کس خانے میں رکھو گے؟ اس نے آہستگی کے ساتھ یاد دلایا. وہ بھی تو اس قلعے میں رہ رہی ہے، وہاں اور بھی بہت سے بے گناہ لوگ ہوں گے. بڑی ماں کے بارے میں یقیناً کچھ سوچنا ہوگا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. لیکن یہ نہ بھولو کہ گیہوں کے ساتھ گھن ہمیشہ سے پستا آیا ہے. 10-5 بے گناہوں کی فکر میں سینکڑوں بدماشوں کی ڈھیل نہیں دی جا سکتی. وہ ہنس پڑا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایک بات یاد آ گئی. کہیں پڑھا تھا کہ دنیا بھر میں ایک قانونی بنیاد رائج ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے خلاف جرم ثابت نہ کر دیا جائے، اور اس کے برعکس یورپ کے کسی ملک کا قانونی فلسفہ سراسر مختلف ہے، یعنی ہر شخص مجرم ہے جب تک کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت نہ کر دے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حالی ذہنی کے عالم میں سوال کیا. واہ، یہ تو سب سے بڑی بات ہے. پہلے نظام میں کسی کو مجرم قرار دینا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے نظام میں انتظامیہ کسی کو بھی پکڑ کر جیل میں ٹھون سکتی ہے. اب یہ قیدی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی بے گناہی کے لیے دلیلیں اور شواہد پیش کرتا پھرے یا جیل میں سڑتا رہے. یہ مغرب کی باتیں ہیں میرے دوست، میں نے تلخ لہجے میں کہا.
جدھر ہر قدم پر بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، یہاں ہم ایک عجیب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ زارداروں کے لیے یہاں پہلا نظام رائج ہے اور نارداروں کے لیے دوسرا۔ نہ میں زردار ہوں اور نہ نادار۔ بڑی ماں کو بچاتے ہوئے جو ممکن ہوا کر گزروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تصویر کی باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے مجھ سے مل بیٹھنے کی کوشش کی تو عجلت میں مار ڈالا گیا۔ تم یہ بھی مان چکے ہو کہ تصویر کے بقول توقیر کینیڈا میں ہے۔ اس میں شبہ کرنے کا کوئی سبب اگر ذہن میں آتا تو ضرور بتاؤ۔ وہ شخص کسی خانے میں جائے گا جو پہلے کراچی میں توقیر کے نام سے تمہارا مہمان ہوا اور اب تصویر کے قتل سے پہلے تمہیں ہوٹل میں نظر آیا تھا۔